अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने पहले आप इंट्रोडक्शन तो करवाना है ना जी कुछ कि ये क्या सिलसिला है, क्यों है, कैसे है, वगैरह वगैरह वगैरह। वो स्टार्ट कर दूं फिर मैं? हाँ जी, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। या कुछ इंतज़ार करना है कुछ लोगों के आने का? हम्म। गुलाब के। जी बिल्कुल करें स्टार्ट, बताइए, इंट्रोडक्शन करवाइए कि क्या सिलसिला है और कैसे है। ओके, ये हमारा सिलसिला है लाइव आपका होगा इंटरव्यू, जिसमें हम एडमिन्स और मेंबर्स का इंटरव्यू लेंगे। लाइव आएंगे, अगर किसी को लाइव ना आना हो तो वो उनकी अपनी चॉइस है। ये सिलसिला आज मैं कर रही हूँ, और इसके अलावा आइंदा किश्वर साहिबा करेंगी। तो आज के हमारे जो गेस्ट कह लें जिनका हमें इंटरव्यू करने, वो हैं हमारे किंग एडमिन सुहेल ताज साहब। फिर से। बिल्कुल और ठीक है जी, वालेकुम। मैं हूँ अक्सर हनीफ, आपकी न्यू मॉडरेटर, जो कि आज ये सिलसिला स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले हम सुहेल ताज साहब को वेलकम करते हैं, और आपको एक बार फिर से वेरी हैप्पी बर्थडे पूरे ग्रुप की तरफ से। थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा आज का दिन? पूरा दिन आपने थैंक यू किया सबको। जी कोशिश तो की कि सब लोगों को थैंक यू करूं, मगर बहुत से लोग मिस भी हो गए। और ये भी मेरी कोशिश हुई कि अगर कोई फीमेल मिस होती है तो उसकी खैर है, मेल मेंबर्स को मिस नहीं होना चाहिए। वो कहेंगे जी कि ये जेंडर बायस्ड हैं या ख़वातीन को ज़्यादा अटेंशन देते हैं। तो बेचारे मर्द तो आपको पता है मजलूम हैं, और हर जगह उनकी उनको सुनी कहीं नहीं जाती। बेचारे अगर वो टाइम निकालते हैं, कुछ करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनका पहला हक है, उनको पहले अटेंशन मिलनी चाहिए। सारा दिन बेचारे काम करते हैं, घर आते हैं, वो देख लानी पड़ती है, फिर घर आने के बाद खवातीन को याद आता है कि ये तो दूध भी साथ लाना था, फिर बेचारे वापस जाते हैं। मर्द मजलूम है, अच्छा। तो जी जी बिल्कुल मजलूम है जी। हम्म। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। कुछ मेंबर्स के सवाल पोस्ट पे आए थे, तो मैं आपसे स्टार्ट करती हूँ पूछना। कुछ यहाँ पे भी सवाल आ रहे हैं, इनको भी आप साथ साथ टैली करती जाइएगा। अम, मुझे यहाँ कुछ प्रॉपर नज़र नहीं आ रहे हैं, वो बैकग्राउंड बहुत क्लियर। चलिए, मैं जो ये मेरे पास है अब्दुल्ला मैं उनसे साहब स्टार्ट कुछ करती कह हूँ। रहे हैं कि लाइव, जी। जी लाइव ऑडियो भी ले सकती हैं, इंटरव्यू की तस्वीर ज़रा एलर्जेटिक हैं या कुछ इस तरह से। हाँ जी लेंगे, अगर कुछ लोग नहीं आना चाहते हैं तो जाहिर है उनका भी लेंगे, मगर पहली कोशिश यही होगी कि जो लोग लाइव आ सकते हैं और अपना चेहरा दिखा सकते हैं, एलर्जिक नहीं है, तो उनको पहली प्रायोरिटी दें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे जी पहले मेरे बिल्कुल। पास सवाल आया था रिफत जी का। वो पूछती हैं कि मुतमईन मुस्कुराहट और पुरसकून रहने का राज क्या है? मुतमईन मुस्कुराहट और खुश रहने का राज। जी, पुरसकून रहने देखें का। जी, बात यह है कि दुनिया का एक फार्मूला है कि किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। अगर आपको सर दर्द है, आपके किसी दोस्त को सर दर्द है और आपका एक्सीडेंट हो गया, आप मर गए हैं, तो उसके लिए वो सर दर्द इम्पोर्टेंट है, उसके लिए आप इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगर आप इम्पोर्टेंट ही नहीं है और आपको ये लग रहा है कि दूसरे बंदे आपकी टेंशन ले रहे हैं, दूसरों को आपकी कोई टेंशन नहीं है, लिहाजा आप भी उनकी टेंशन ना लें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो आपके बारे में कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं, तो वो बिल्कुल नहीं सोच रहे, वो सबसे ज़्यादा सोचते हैं अपने बारे में। तो जब वो सोच ही नहीं रहे आपके बारे में, तो आप उनकी टेंशन क्यों ले रहे हैं? नेक्स्ट सवाल है आपसे किश्वर साहिबा का। वो पूछ रही थी कि सहाफ़त कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है, और आप अपनी ये ज़िम्मेदारी ईमानदारी से अदा करते हैं? देखिए जी, सहाफ़त तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। बात ये है कि ये सहाफ़त अक्सर जगहों पे नहीं होती। प्राइवेट इदारों में तो बहुत मुश्किल काम है। सबसे पहले आपने नाम सुना होगा येलो जर्नलिज्म का। जिसे लिफाफा जर्नलिज्म भी कहते हैं। लोगों को ब्लैकमेल करते हैं,
ان سے ان کی خبر کے حساب سے کچھ پیمنٹ کرتے ہیں، خبر کو روک لیا جاتا ہے جس کو اصطلاح میں گیٹ کیپنگ کہا جاتا ہے۔ اس طرح اگر آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو اس پہ آپ پہ بہت سی پابندیاں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے ادارے کی پابندیاں ہیں، آپ کی سوسائٹی کی پابندیاں ہیں، پھر اس کے بعد آپ پہ حکومت کی پابندیاں ہیں، پھر اس کے بعد آپ پہ مذہب کی پابندیاں ہیں۔ تو یہ وہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو ان پابندیوں کو بہت اچھے طریقے سے ٹیکل کرتے ہیں اور پھر وہ آگے بڑھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو آپ کا ایک ادارہ ایک چیز آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے، آپ کو فالو کرنا پڑے گا۔ اگر وہ حقیقت نہیں ہے تب بھی کرنا پڑے گا۔ اگر کچھ سچ ہے آپ کو مل گیا اور ادارہ، حکومت، لوگ آپ کو یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات نہیں کی جا سکتی تو آپ نہیں کر سکتے۔ تو صحافت کا مقصد تو یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے پاس کوئی سچ ہے تو اس کو آپ چھپا کے بیٹھ جائیں۔ پھر کچھ لوگ اس کے آج کل کے دور میں تو انہوں نے بہت آسان طریقے ڈھونڈ لیے ہیں، اس کو بلاگس پہ لکھ دیتے ہیں، اس کو انٹرنیٹ پہ ڈال دیتے ہیں، اس کو فیس بک پہ، ٹویٹر پہ ڈال دیتے ہیں، تو وہ چیز عام ہو جاتی ہے۔ مگر اکثر جگہوں پہ جو یہ چیز ہے وہ دب جایا کرتی تھی، اور اگر وہ مین اسٹریم میں بھی دب رہی ہے تو صحافت کو بہت سی مشکلات ہیں۔ بہرحال کوشش بہت سے لوگوں کی ہوتی ہے کہ ٹھیک کر لی جائے۔ صحافیوں کو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ تنخواہ کا ہے۔ اگر ان کو تنخواہ ٹھیک نہیں ملتی، یا مکمل نہیں ملتی، یا بھرپور نہیں ملتی، یا جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ نہیں ملتی، تو وہ دوسرے طریقے اپناتے ہیں کچھ اپنے ریسورسز کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ روٹی ہر بندے نے کھانی ہے، گھر کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو اس پہ وہ بلیک میلنگ یا خبر کو یا چھاپ دینا یا اس کو دبا دینا، یہ صحافت میں دو میجر ایسی چیزیں ہیں جن کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے مینوپولیٹ کرنے کے لیے، یا خبر لگانا یا خبر کو چھپانا۔ تو وہ اس کو استعمال کر کے اپنے ریسورسز کو استعمال کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ایک سوال یہاں سے لیتے ہیں۔ نینو صاحب پوچھ رہے ہیں آپ کو بابوں سے کتنا لگاؤ ہے؟ جی، حنین سلیم صاحب کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ میں نے بابوں کو بہت جھنجھوڑا بھی، ڈھونڈا بھی، بالمشافہ ملاقات کرنے کی بھی کوشش کی، مگر میں جس در پہ پہنچا ان کی مہربانی کہ انہوں نے دوسرے بندے کے ایسے ایسے پول کھولے تو مجھے سمجھ آ گئی کہ ان میں سے اگر سب نہیں تو اکثر جھوٹے۔ صحافت سے ریلیٹڈ اور بھی سوال ہیں لوگوں کے، تو مریم جملہ صاحبہ کا سوال تھا کہ صحافت کا انتخاب کیوں کیا آپ نے، اور آپ نے اس فیصلے پر کوئی پچھتاوا ہو آپ کو یا نہیں؟ مجھے بالکل کوئی پچھتاوا نہیں ہے جی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا شوق اگر آپ کا جو شوق ہے وہ اگر آپ کا وہ بن جائے، پروفیشن بن جائے، تو آپ پیڈ لیوز پہ ہوتے ہیں۔ تو یہ یقین کیجئے کہ میری پیڈ لیوز ہیں، میں اس کام کو انجوائے کرتا ہوں، مجھے یہ کام اچھا لگتا ہے۔ مجھے چیزوں کو ایکسپلور کرنے کا شوق تھا، مجھے سوال کرنے کا شوق تھا، مجھے دوسروں کو جاننے کا شوق تھا، مجھے علم کی کھوج تھی، کسب تھی، کویسٹ تھی، اور وہ اس پروفیشن سے پوری ہو رہی ہے۔ اور بہت ہی آسان ہو گیا ہے کہ اگر میں کہیں اور ہوتا اور میرا یہ شوق بھی برقرار رہتا اور اس کے لیے مجھے الگ سے ٹائم نکالنا پڑتا تو شاید اتنا آسان نہیں ہوتا، مگر ان چیزوں نے، صحافت نے میرے لیے چیزوں کو بہت آسان کر دیا اور میں اسے انجوائے کرتا ہوں۔ اچھا، ان کا ایک اور بھی سوال تھا کہ آپ کو کبھی کوئی دھمکی وغیرہ ملی؟ نہیں، ہمیں دھمکی نہیں ملی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگ سرکاری ادارے سے وابستہ ہیں، ہم لوگوں کی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں، ہم نے اگینسٹ دا اسٹیٹ نہیں جانا، اگینسٹ دا رولز نہیں جانا، چیزوں کو بہت زیادہ ویریفائی کرنا ہے، اور ہم نے ایسی چیزوں کو بھی پروموٹ نہیں کرنا جس میں کسی کی ہتک ہو، بدتمیزی ہو، یا اس طرح کی چیزیں ہوں۔ یعنی کہ جو پرسنل گینز نارمل صحافی لیتے ہیں یا اس طرح کی چیزوں میں جاتے ہیں تو ہم اس چیز میں یوزلی انوالو بھی نہیں ہوتے۔ تو اس وجہ سے دھمکیاں بھی اس طرح سے نہیں ہیں۔ ہاں، تھوڑا بہت پریشر ضرور ہوتا ہے سم ٹائمز کہ اس کو یہ اینگل نہیں دینا، یا اس طرح سے نہیں کرنا آپ نے، یا یہ خبر نہیں دینی۔ تو جو چیز پھر گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق ہوتی ہے اور اس کو نہیں دینا ہوتا تو پھر ہم نہیں دیتے۔ ظاہر ہے کہ اگر گورنمنٹ کا ادارہ ہے اور اس کی کچھ پالیسیز ہیں تو پھر ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ صحیح۔ سمیع اللہ صاحب کا بھی سوال تھا کہ تحقیقاتی صحافت اور تخلیقی صحافت کیا چیز ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ جسے تحقیقاتی، یہ ریسرچ بیسڈ اگر وہ کہہ رہے ہیں نا، کیا اس کو کہتے ہیں، اس کی ایک ٹرم ابھی مجھے یاد آ جائے گی۔ یہ بڑی دلچسپ چیز ہے۔ اگر آپ دیکھیں جیو کی کچھ خبریں آپ دیکھیں، انویسٹیگیٹو جرنلزم اس کو کہا جاتا ہے۔ تو انویسٹیگیٹو جرنلزم جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس میں اسٹوری کے لیے کبھی بھی آپ کو جلد بازی نہیں کرنی ہوتی، آپ ایک ٹائم لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پراپرلی ڈگ آؤٹ کرتے ہیں، فیکٹس فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، اور اس پہ مہینے بھی لگ سکتے ہیں، سالوں بھی لگ سکتے ہیں، 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، مگر جب وہ اسٹوری بریک ہوتی ہے تو ایک بار دنیا ہل جاتی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے۔
تو اس طرح کی کچھ چھوٹی خبریں بھی ہو سکتی ہیں، اداروں کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں، مگر اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے اور اس چیز کو وہ ہونا چاہیے، عام ہونا چاہیے۔ آرٹیکل 19A اور آرٹیکل 19 رائٹ ٹو نو جو کانسٹیٹیوشن کا ہے، امینڈمنٹ آئی ہے، اس کے بعد اس چیز کو کافی پروموٹ کیا گیا ہے کہ ہر انسان کا یہ حق ہے کہ اسے معلومات ملے۔ پہلے جو چیز ہوتی تھی اسے یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ گورنمنٹ میٹر ہے، آپ کو نہیں بتایا جا سکتا، مگر اب رائٹ ٹو نو میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کے مطابق آپ ایک درخواست سادے صفحے پر لکھتے ہیں اور گورنمنٹ کو یہ کہتے ہیں یا کسی ادارے کو یہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں مکمل معلومات ان کو فراہم کی جائیں، تو ادارے پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ معلومات ان تک پہنچائی جائے۔ اس کا کچھ دورانیہ ہے اور کچھ طریقہ کار ہے، اس کے بعد ہوتا ہے صرف وہ معلومات جو کہ اسٹیٹ کے حوالے سے ہے یا حساس ہے، ان چیزوں کو روک لیا جاتا ہے۔ انویسٹیگیٹو جرنلزم اس آرٹیکل 19 اور رائٹ ٹو نو کے حوالے سے بہت زیادہ اس میں آسانیاں پیدا ہوں۔ صحیح۔ کشور صاحبہ کا ایک اور سوال تھا کہ آپ بچپن میں کس کے زیادہ قریب ہیں، اپنے والد یا والدہ؟ اصل میں بہت پیمپرڈ چائلڈ تھا۔ ہم دو بھائی تھے اور بعد میں ہماری بہن جو ہے وہ کافی لیٹ اس دنیا میں آئی ہیں، تو کافی اٹینشن ملی، والدہ سے بھی ملی، والد سے بھی ملی، اور یہ ہے کہ مجھے ہمیشہ سے یہ لگتا تھا کہ کچھ چیزیں جو رولز ہیں ان کو فالو کرنا ہے، تو میں نے بہت سی چیزوں کو جو شاید کرنے بھی چاہیے تھے وہ میں نے نہیں کی۔ مطلب ایک چیز ہوتی ہے لیوریج ہوتی ہے، اس کو انجوائے کرنا چاہیے، بطور چیزوں کے کرنا چاہیے، بچپن کے کرنا چاہیے، نادانی کے کرنا چاہیے، تو میں بہت سی چیزوں پہ روک لیا کرتا تھا۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ عادی زندگی میں ہم نے بیٹا جی شور نہیں کریں، بیٹا بیٹا شور نہیں، بیٹا بیٹا زنیرہ شور نہیں کریں، یہ میں بات کر رہا ہوں، ادھر آؤ ادھر آؤ، آپ کو بھی دکھاؤ۔ اچھا تو کچھ ٹائم میں مدر کے ساتھ اٹیچ رہا، کچھ ٹائم میں فادر کے ساتھ اٹیچ رہا، تو اس طرح دونوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ وقت گزرا، مگر یہ ہے کہ ہاں جی، مگر یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم بہت دیر سے لرن کرتے ہیں کچھ چیزوں کو، کہ زندگی کو کیسا ہونا چاہیے، زندگی میں جو رولز ہم نے بنائے ہوتے ہیں خود سم ٹائم لگتا ہے کہ یہ خود ساختہ ہیں، یا سم ٹائمز یہ لگتا ہے کہ ہم جن چیزوں پہ بہت زیادہ سیریس تھے وہ اتنی سنجیدہ ہوتی نہیں ہیں، رول جو ہوتے ہیں وہ ان کو کبھی فالو کرنا اتنا ضروری بھی نہیں ہوتا۔ یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو انٹروورٹڈ ثابت ہوتے ہیں، جو چیزوں کو بہت زیادہ مائنوٹلی دیکھتے ہیں، جو چیزوں کو بہت زیادہ آبزرو کرتے ہیں، وہ لوگ جو بہت زیادہ آؤٹ گوئنگ ہیں اور بالکل رولز کو بریک کر کے آگے جاتے ہیں، یہ بات ان کے لیے نہیں ہے۔ جو لوگ زندگی کو بالکل انجوائے نہیں کرتے نا، میں مثال کے طور پہ مجھے ہماری ایک ٹرینر تھی، ان سے میری بات چیت ہو رہی تھی، تو وہ کچھ ٹریننگ کے دوران انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اتنے سنجیدہ کیوں ہیں، آپ جب ٹی وی دیکھتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ سیکھ لوں، اور سیکھنے کی یہ جو کوشش ہوتی ہے تو میں اکثر BBC پہ جاتا ہوں یا کسی اور چیز پہ جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ سنجیدہ کیوں ہوتے ہیں ہر چیز کے لیے؟ آپ ضروری ہے آپ کے لیے کہ کبھی آپ اونچی آواز میں نا گانے سنیں، آپ گانے لگا لیں، بلا مقصد اس کو انجوائے کریں، آواز کو اونچا کر لیں، لاؤڈ کر دیں، تھوڑا سا اگر کوئی تنگ ہوتا ہو، آپ نے چیزوں کو انجوائے کرنا سیکھنا ہے۔ تو مجھے وہاں سے بھی پتہ چلا کہ ہر وقت یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم BBC دیکھتے رہیں، ہم انالیسس دیکھتے رہیں، ہم چیزوں کو دیکھتے رہیں، جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے وہ کریں، انجوائے کریں۔ آپ کو اگر خبریں اچھی لگتی ہیں تو بے شک سارا دن دیکھیں، اگر آپ کو نیوز اچھی لگتی ہے تو سارا دن دیکھیں۔ سیکھنے کی جو کوشش ہے اس کے لیے بھی کچھ وقت رکھیں، اس میں آپ سیکھ لیں، اس میں آپ کتاب پڑھ لیں، مگر ایک چیز کے لیے اتنا سنجیدہ نہ ہو کہ باقی زندگی کی روشنیاں مان پڑ سکیں۔ سیرف نے پوچھا تھا کہ اب تک کی آپ کی کوئی یادگار برتھ ڈے؟ یادگار برتھ ڈے تقریباً سبھی اچھی برتھ ڈیز ہیں جی، برتھ ڈے ساری اچھی ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں، تقریباً سبھی اچھی ہوتی ہیں۔ اور آج والی؟ آج والی بھی بہت اچھی تھی، مجھے ایک بہت ہی اچھا رسپانس گروپ سے ملا، اور یقین کیجئے کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے اگر آپ کہیں گی نا تو یہ سب سے بیسٹ تھی۔ مجھے اتنے لوگوں نے کبھی اتنا زیادہ وش نہیں کیا، اتنی زیادہ پوسٹ نہیں لگی، خاص طور پہ یہ جو ٹرینڈ تھا، سب سے پہلے طاہرہ نے ویڈیو بنائی، پھر آپ نے ایک ویڈیو بنائی، سائقہ نے بنائی، اور یہ ویڈیوز والی جو چیز تھی عاصم نے پکچرز لے کے اس کو کیا،
تو میرے لیے یہ مریم نے ایک ویڈیو بنائی تھی، یہ میرے لیے بہت انٹرسٹنگ چیز تھی کہ گھنٹوں کوئی تصویروں کو کلیکٹ کرتا ہے، اس پہ میوزک ڈالتا ہے، اس پہ افیکٹ ڈالتا ہے، یعنی کوئی آپ کو اتنی امپورٹنس دیتا ہے، تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ مطلب جن لوگوں کے درمیان آپ رہتے ہیں، جس کو ہم ورچوئل ورلڈ عام طور پہ کہتے ہیں کہ یہ غیر حقیقی دنیا ہے، اور غیر حقیقی دنیا سے آپ کو اتنی چیزیں ملتی ہیں، اتنا پیار ملتا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ لوگ کہتے ہیں غیر حقیقی ہے، ہم نے اسے حقیقت بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ خود ملتان میں آئی تھی، ہم لوگوں نے ساتھ کھانا کھایا، ساتھ ہم گھومے، ہم لوگوں نے گفٹ ایکسچینج کیے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر حقیقی ہے؟ اگر سوشل میڈیا کے پرسپیکٹو سے کہیں گے تو یہ سب سے اچھا میرا یہ دن آج کا۔ سیدہ شائی کا ایک سوال تھا کہ معصوم چہرے کا راز کیا ہے؟ معصوم چہرے کا یہ راز ہے کہ جو میرے دل میں ہوتا ہے میں وہ میری زبان پہ ہوتا ہے، مجھ سے فیک نہیں ہوتا۔ مجھے جو بندہ اچھا نہیں لگتا وہ نہیں لگتا، میں جتنی بھی کوشش کر لوں مجھ سے اچھے سے بات نہیں ہوتی، میں اگنور کر سکتا ہوں مگر میں اپنی فیلنگس کو ہائڈ نہیں کر سکتا۔ مجھے جو بندہ نہیں اچھا لگ رہا، مجھے کیا ضرورت ہے میں اس کے ساتھ بہت اچھا بننے کی کوشش کروں؟ میں اس کو سامنے کہوں گا کہ بھائی میں نے بہت کوشش کی ہے مگر آپ مجھے بالکل اچھے نہیں لگے۔ صحیح ہے۔ ہاں ہاں، تو یہ آپ آنےسٹ رہیں، اپنے ساتھ آنےسٹ رہیں، دوسروں کے ساتھ آنےسٹ رہیں، تو آپ کے لیے چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی۔ صحیح۔ عاصم عباسی صاحب نے پوچھا تھا کہ سہیل سے کنگ بننے کا سفر کیسا رہا؟ کنگ تو ارم چودھری صاحبہ کی مہربانی ہے، انہوں نے پیار سے ایک بار کنگ ایڈمنڈ کہہ دیا، اور یہاں کے لوگوں کی بڑی نادانیاں اور شرارتیں اور کیا اس کو کہا جائے کہ وہ چیزوں کو پک کر لیتے ہیں، تو ارم نے ایک بار کہا اور وہ چیزیں چلنا شروع ہو گئی اور وہ نام پکا ہو گیا۔ تو کنگ کی کوئی بات نہیں ہے، بس یہ خاص طور پہ ہماری جو ٹیم ہے، ایڈمنس کی جو ٹیم ہے، حالانکہ کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہوگا کہ وہاں پہ میرے فیصلے ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ یہاں پہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی کمپنی کی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہوتی ہے، یا کسی کمپنی میں کوئی بورڈ بنا ہوتا ہے تو اس کے فیصلے۔ جی انٹرپشن ہوئی، معذرت خواہ ہوں، حالانکہ آپ کہہ رہی تھیں کہ آپ کی لائٹ چلی جائے گی۔ پتہ نہیں چلی نہ جائے جب تک ہم پوچھتے ہیں۔ اچھا، مریم جگنو کا ایک اور سوال تھا کہ گروپ بنانے کا خیال کیسے آیا؟ جی یہ بات کافی بار ہو چکی ہے کہ یہ ایک بار آئیڈیا پھر بتا۔ میرا نہیں تھا، میرا آئیڈیا نہیں تھا یہ، اور میں اپنے آپ کو اتنا باؤنڈ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ دراصل سیدہ سائرہ صاحبہ تھیں ہمارے ساتھ، تو انہوں نے ایک پیج بنایا، اور بلکہ میری ان کی پیج پہ ہی کچھ بات چیت ہوئی تھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو ہیں ہمیں جوائن کریں پیج پہ بطور ایڈمن۔ تو ان سے میں نے یہ کہا کہ اگر مجھے نہیں لگتا کہ جو پیجز ہیں ان پہ ہم اتنی ٹریفک لے سکتے ہیں، تو اس پہ آپ یہ گروپ بنائیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے تو بنانا نہیں آتا، تو آپ اگر بنا دیں، تو اس طرح ہم دونوں نے مل کے پھر یہ گروپ بنایا۔ اچھا جی، اور اس میں عاصم عباسی۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے، ایک بات سوری، ایک سے میں آپ جی بات جی ایڈ کر دوں کہ جی۔ سائرہ نے جو یہ چیز بنائی تھی وہ بیسیکلی ایک خواب سے انسپائر ہو کے بنائی تھی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ممتاز مفتی صاحب جو ہیں وہ قدرت اللہ شہاب صاحب کو نعتیں سنا رہے ہیں۔ وہ اس سے پہلے ممتاز مفتی کو کرٹیسائز کیا کرتی تھیں، کہا کرتی تھیں کہ ممتاز مفتی جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ایک فرائڈ سے انسپائرڈ انسان تھے۔ تو جب انہوں نے یہ بات زیادہ کرنا شروع کی تو انہوں نے خواب میں یہ دیکھنا شروع کیا کہ ممتاز مفتی قدرت اللہ شہاب کے ساتھ بیٹھے اور وہ نعتیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ وہ موقع تھا جس کے بعد یہ سلسلہ ایک شروع ہوا، اور یہ اس کے رزلٹس آپ کے سامنے، یعنی وہ ایک خواب جو تھا وہ حقیقت بنا۔ عاصم عباسی صاحب نے پوچھا کہ کسی دوسرے کی کن خصوصیات سے آپ متاثر ہوتے ہیں؟ دوسرے بندے کی ایک خصوصیت یہ ہے جی کہ اگر وہ سچ بولتا ہے نا تو وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اس سے پتہ بڑی کیسے اور کوئی چلے گا وہ سچ خصوصیت بول رہا نہیں ہے۔ پتہ چل جاتا ہے جی، پتہ چل جاتا ہے، اگر آج نہیں تو کل آپ کو پتہ چل جاتا ہے، سچ نہیں چھپتا۔ اور اگر آپ اپنے طور پہ آنےسٹ ہے نا کسی کے ساتھ، اور وہ بندہ آپ کو کتنا عرصہ دھوکہ دے گا، کچھ وقت دے سکتا ہے، کچھ دن دے سکتا ہے، کچھ ہفتے دے سکتا ہے، کچھ مہینے دے سکتا ہے، اور جب وہ گرتا ہے اور وہ اعتماد ہونا شروع کرتا ہے تو وہ زمین سے بھی نیچے چلا جاتا ہے، وہ پستی میں چلا جاتا ہے، وہ آپ کی نظروں سے گر جاتا ہے، وہ آپ کے دل سے گر جاتا ہے۔ جھوٹ باید وہ ایک ایسی چیز ہے
جو کہ آپ کو دوسروں کی نظروں میں اور اپنی نظروں میں سب سے زیادہ گراتا ہے. اگر آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں نا تو آپ اس کو بیان کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، اور مطلب کہ آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں غلط کرتا ہوں اور یہ میری عادت کا حصہ ہے، یا یہ میں اس کو ایسا ہی سمجھتا ہوں، یا میں ایسا ہی ہوں. تو آپ کو لوگ اتنا برا نہیں سمجھتے. اگر آپ ایک ماسک پہن لیں اور اس میں آپ اچھائی کا دعویٰ شروع کر دیں کہ میں تو بہت اچھا انسان ہوں، مجھ میں یہ خوبیاں، اور کچھ عرصے کے بعد پتہ چلے کہ یہ جن کو آپ خوبیاں سمجھ رہے تھے یہ تو اس شخص کا خاصا ہی نہیں تھا، تو وہ شخص آپ کے لیے وہ رہتا ہی نہیں ہے. وہ جو عزت آپ کے دل میں اس کے لیے ہوتی ہے وہ اس سے بھی چلا جاتا ہے. اور جو مطلب کیونکہ وہ جو اس نے چیز بنائی نا وہ ایک فیک تھی، وہ حقیقت تھی ہی نہیں. تو جو وہ تھی ہی نہیں تو وہ آپ اس کی کس چیز سے پیار کریں گے، کس خوبی سے پیار کریں گے؟ یونٹی کے نام سے ان کے بہت اچھے دوست ہیں، حالانکہ ان کی کچھ عادات کے بارے میں سب کو پتہ ہے، ان کی پرسنل باتیں ہیں، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، مگر ان کی کچھ عادتیں جس کو سوسائٹی اچھا نہیں سمجھتی، ان کے لوگوں نے، ان کے دوستوں نے بہت کھلے دل سے اس کو ایکسیپٹ کیا. کیوں ایکسیپٹ کیا؟ کیونکہ انہوں نے اس کو چھپایا نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ یہ چیز ہے، ویسے آپ برا سمجھتے ہیں تو میں برا ہوں، آپ اسے اچھا سمجھتے ہیں تو تب بھی ایسا ہی ہے آپ کے سامنے. تو وہ جو ان کی ایکسیپٹنس ہے وہ لانگ لاسٹنگ ہے، کیونکہ انہوں نے، لوگوں نے ان کو ان کی برائیوں کے ساتھ ایکسیپٹ کیا. ٹھیک. محمد یاسر صاحب پوچھ رہے تھے گیدرنگ کب ہے؟ گجرات گیدرنگ میں جیسے ہی حکومت اعلان کرتی ہے کہ ہالس کھول دیں تو ہم اس کو اوپن کرتے ہیں. ہم سٹارٹ مطلب اعلان کر دیں گے اس کا کہ کب ہوگا. اگین مریم جبو صاحبہ کا سوال تھا کہ آپ کو کبھی زندگی بری لگی یا پھر کوئی ایسا لمحہ جس نے زندگی بدل دی ہو؟ جی، زندگی کے کچھ لمحات، ایک دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے میری زندگی کا رخ بدلا. ایک تو یہ کہ کالج کے بعد کراچی جانے کا فیصلہ، میں کراچی میں 3 سال رہا ہوں. وہاں سے میری زندگی میں بہت سی چینجز آئی ہیں کہ اگر یہ 2007 سے لے کے 2009 تک اگر میں وہاں پہ نہیں جاتا تو میری زندگی ایسی نہیں ہوتی جیسی کہ آج ہے. اور دوسری ایک چیز یہ ہے کہ ایک خاتون کو جسے میں بہت پرہیزگار سمجھتا تھا اور بہت اچھا سمجھتا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ لوگ جیسے دکھتے ہیں ویسے نہیں ہوتے. آپ اگر آپ کے سامنے ولی بھی ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ بہت اچھا ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ ویسا ہو. وہ جس طرح ممتاز مفتی صاحب کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اور خاص طور پہ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب یہ واقعہ پیش آیا، اور اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ بیتی بھی ہے ایک طرح سے نا، کہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے 4 سٹیجز ہوتے ہیں. سب سے پہلے کوئی آپ کو ایک تخت پہ بٹھاتا ہے، آپ کو تمام چیزیں دیتا ہے، پھر آپ سے ناز نخرے اٹھواتا ہے. مطلب ناز نخرے اٹھوانے کے بعد آپ کو سب کچھ مہیا ہو جاتا ہے، آپ کو ایک تخت مل جاتا ہے، آپ ایک بادشاہ بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ شخص آپ کو فوراً ایک دم سے گرا دیتا ہے. آپ کے پاس نہ تخت رہتا ہے، نہ تختہ رہتا ہے، نہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا. آپ کو ایک دم سے ایسا لگتا ہے کہ آپ سے رابطہ تھی، آپ نے سب کچھ سمجھا، وہ تو ویسا تھا ہی نہیں، اور جسے آپ دیکھ رہے تھے وہ تو ایک خواب سے بھی بدتر چیز تھی. تو جب آپ کو کے سامنے اس طرح کی حقیقتیں آتی ہیں اور آپ ان کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ یہ زندگی کا حصہ ہے، اور لوگ لازمی نہیں ہے کہ جن کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ویسے ہوں. جو سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہمیں ہنٹس دے رہے ہوتے ہیں، وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایسے ہی ہیں، مگر ہمارے اندر، ہمارے دل کے اندر ہماری چاہت اتنی ہوتی ہے کہ ہم انہیں اچھا سمجھے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم ان کا برا امیج برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتے. تو پھر آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ دنیا جو ہے نا وہ کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، لوگ کسی بھی طرح کے ہو سکتے ہیں، کسی سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. جب آپ ایک یہ چیز مان لیں اور جان لیں کہ لوگ آپ سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، تو آپ اس کے بعد آپ کو دھوکے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ایکسپیکٹڈ بات تھی کہ وہ دھوکہ دے سکتا ہے. آپ کے ساتھ کوئی فراڈ کر سکتا ہے، کوئی آپ کو اپنا نام غلط بتا سکتا ہے، کوئی چیز غلط دے سکتا ہے، کوئی آپ سے چیز لے کے وعدہ کر کے مکر سکتا ہے. جب آپ نے تو پھر مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز تو ایکسپیکٹڈ. کچھ سیریس سوال بھی ہیں. ظاہر مولانا صاحب پوچھ رہے تھے کہ مرد سے عورت کی وفا اور عورت سے مرد کی وفا میں کوئی فرق؟ مرد سے عورت کی وفا اور عورت سے مرد کی وفا، ایک سیکنڈ طریقہ، یہ آپ کی نوٹیفیکیشنز جو ہیں
وہ زیادہ ہیں اور آپ کی آواز رک جاتی ہے، نوٹیفیکیشنس کو میں سیٹ کر. اچھا، وفا کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے. دیکھیے وفا جو ہے نا، راہب صاحب کو. جہاں پہ جہاں پہ مرد جھوٹے ہیں نا وہاں پہ عورت بھی جھوٹی ہے، جہاں پہ عورت جھوٹی ہے وہاں پہ مرد بھی جھوٹے ہیں. بات یہ ہے کہ یہاں پہ کسی کو کچھ بھی حسب ضرورت نہیں ملتا. وفا ایک استعارہ بن چکی ہے. وفا کیا ہے؟ صرف سچ ہی تو ہے. سچ بولا یا نہیں بولا مطلب آپ کو سچ یاد رہ جاتا ہے. اور اکثر ہمارے جو شاعر ہیں، فلسفی ہیں، فلاسفرس ہیں، بڑے لوگ ہیں، بڑے دماغ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ عشق کی قدر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے حق میں یہ بہتر ہے کہ آپ کو جدائی مل جائے. وہ کیوں کہتے ہیں کہ اگر آپ کو وہ حاصل ہو گیا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب فراڈ تھا. میرے خیال سے اگر دو بندے آپس میں سچ بول رہے ہیں نا تو اس سے بڑی وفا نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں تو آپ اس سے شادی کر لیں، آپ اس کے ساتھ لانگ لاسٹنگ کر لیں. اگر آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے ایک دوسرے کو یہ بتا کے چھوڑ دیا کہ بھائی یہ معاملات ہیں، چلا نہیں جا سکتا، تھینک یو سو ویری مچ، اللہ حافظ، اس سے بڑی وفا اور نہیں ہو سکتی. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مرد زیادہ وفادار ہے یا عورت زیادہ وفادار ہے، دونوں ایک جیسے ہیں بھائی، دونوں ایک سے بڑھ کے ایک ہے. اگر کوئی مرد کہتا ہے کہ میں وفادار ہوں تو بس ویٹ فار دا نیکسٹ کہ دیکھیں آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے. اور اگر کوئی عورت یہ سمجھ رہی ہے، مطلب ضروری نہیں ہے کہ بہت اچھا ہے. اچھا دونوں لوگ بہت اچھے ہیں جی، آپ کو لگتا ہے کہ دونوں بہت اچھے ہیں، رزلٹ کیا ہے؟ شادی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کسی کو دیکھا ہے کہ کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہو کہ ہماری لائف آئیڈیل ہے؟ پرابلمس تو آنے ہیں نا. تو وہی بات ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ عشق کو عمر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے جدائی زیادہ بہتر ہے. قدر تو رہتی ہے. ان کا ایک اور سوال تھا کہ ایک سے زائد شادی کر سکنے کے حق کے تنازع میں کوئی جواب؟ دیکھتے اگر کسی کا دل چاہتا ہے اور اس کو بیگم اجازت دیتی ہے یا اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ انصاف کر سکتا ہے تو کر لے. آج کل کے اخراجات کو دیکھیں، باقی چیزوں کو دیکھیں، اور خاص طور پہ مجھے اس معاملے میں یہ لگتا ہے کہ جو ہماری عورتیں ہیں نا وہ بندوں کے افیئرز برداشت کر لیتی ہیں. وہ یہ چاہتی ہیں کہ یہ افیئر ہو، دوستی ہو، کچھ عرصہ رہے، اس کے بعد ختم ہو جائے، شام کو گھر آئے، شادی کی دوسری کی بات نہ کرے. تو وہ لیگیلٹی پہ عورتیں نہیں جانے دیتی. اگر کوئی شخص، اگر یہ ہم مجھے ابو طلحہ سن رہے ہیں، طاہر نذیر صاحب، تو وہ اس چیز کے کو ایگری کریں گے کہ عورتیں یہ چاہتے، عورتیں کبھی بھی اس فیور میں نہیں ہوں گی کہ ان کا شوہر جائز تعلق پہ شادی کر لیں. وہ کہیں گے کہ جی ناجائز تعلق کچھ عرصہ رکھے، اس کو مسلط کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے اوپر، انجوائے کرے اور واپس آ جائے. تو یہاں پہ غلطی مرد سے زیادہ عورت کی ہے، صرف یہاں پہ اوور آل نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے. لائف سوال مجھے نظر نہیں آ رہے یہاں پہ. آپ سیرش سے یا شبانہ صاحبہ سے کہتے ہیں کہ وہ آپ کو سوال دیکھ کے بتا دیں. سوال دیکھ کے اگر بتا دو، سوال دیکھ کے بتائیں. عبد الوحید صاحب کہہ رہے ہیں لیپ ٹاپ سے ہے، نہیں جی موبائل سے آن لائن ہے جی. چلیے اب اپنے بارے میں کچھ بتائیں آپ. کب اب بچپن سے لے کے اب تک کے سارے، مطلب کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کیا کیا کیا، کہاں سے پڑھائی کی، وغیرہ وغیرہ. یہ مشکل باتیں ہیں جی. دیکھیں پیدائش تو چونکہ وہ ہمارے ایک دوست ہیں احمد اجاز صاحب بڑا اچھی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہماری پیدائش پہ تو جبر تھا. اگر ہمارے بس میں ہوتا تو یا تو ہم پیدا ہی نہ ہوتے یا تو ہم پیدا ہی نہ ہوتے، یا پیدا ہوتے تو کسی اچھی جگہ پیدا ہو جاتے ہیں. تو پاکستان میں جو ہم پیدا ہو گئے ہیں، چلیں وہ سما الحمدللہ والی بات ہے، آپشن ہی کوئی نہیں ہے، پھر کیا کر سکتے ہیں. تو دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے جو بچپن کی باتیں یا باقی باتیں ہیں نا، اس میں ایک چیز میں لازمی انڈر لائن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اپنی زندگی کی بات کروں اور میں یہ بات نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی. وہ یہ ہے کہ میرے ابو نے مجھے زندگی میں ایک ایسی چیز دی ہے کہ جس سے مطلب وہ اگر میرے پاس نہ ہوتی تو شاید میں اس طرح کا ہوتا ہی نہ. وہ تھی سوچنے کی آزادی. میرے ابو نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ تم یہ سوال کیوں کرتے ہو یا تم یہ بات کیوں سوچتے ہو.
میری سیکنڈ تھرڈ یا فورتھ کلاس میں تھا تو میرے سوال ہوا کرتے تھے، کوئی اس طرح کا سوال تھا کہ اگر خدا کے کن کہنے سے تمام کام ہو سکتے ہیں تو ابلیس کو خدا نے کن کہہ کر سجدہ کیوں نہیں کروایا؟ اگر میرے ابو کی جگہ کوئی اور باپ ہوتا تو وہ مجھے کہتا کہ جی بھائی نہیں 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 ایڈیاں گلاں کرو گے تو تسی تے ہو گے نا کافر، دائرہ اسلام تو نکل جاؤ گے تے خدا دے بارے سے زیادہ سوچیدہ بھی نہیں، نہ نہ بالکل نہیں۔ انہوں نے اپنے طور مجھے سمجھانے کی کوشش کی، نہیں سمجھ آئی، انہوں نے کہا جی بات تو تم ٹھیک کر رہے ہو، کہہ تے سکتا سی خدا کیوں نہیں کیا، چلو انہوں مل کے سرچ کریے۔ انہوں نے اپنے ٹیچر کو بلایا، ہمارے گھر آئے، کسی کام سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے بلا لیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ لڑکا کچھ سوال کرتا ہے، میرے سے تو جواب نہیں دیا گیا، آپ دیں۔ ٹیچر سے سوال کیا، ٹیچر نے جواب دینے کی کوشش کی، مطلب بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے مجھے سنب کیا ہوتا تو نہ آج میں جرنلسٹ ہوتا، نہ میں آج سوال کرتا، نہ میرے میں اتنی ہمت ہوتی کہ میں لوگوں سے سوال کرتا۔ اچھا دوسرا ایک امپورٹنٹ فیز ہے، وہ فیز یہ ہے کہ ہمیشہ مطلب کہ ایک بات آپ کو میں سناتا ہوں کہ ابو کے ساتھ ایک بار میں مزار پہ گیا اور مزار والوں نے کھڑکی کو چھوٹا رکھا ہوا تھا، دروازہ کھڑکی نما تھا اور ضروری تھا کہ وہاں سے جھک کے گزرا جائے، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کھڑکی کیوں بنائی ہوئی ہے۔ میں جب ادھر سے گزرنے لگا تو میں سر پیچھے کر کے نا بینڈ ہو کے گزرا، تو ابو ہنسنا شروع ہو گیا، انہوں نے کہا جی کہ تمہارے اندر نا کچھ فرعون علیہ السلام والی قوم کی عادات بھی پائی جاتی ہیں کہ انہوں نے اس لیے یہ دروازہ بنایا ہے کہ لوگ ان کا احترام کریں اور ذرا جھک کے گزریں، تو تم نے تو اس کو بالکل اپوزٹ کام کیا۔ اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے کچھ اولیاء کے واقعات اور انبیاء کے واقعات ابو سنایا کرتے تھے اور میرے دل میں بڑا تقدس احترام ہوا کرتا تھا، حالانکہ ہماری بہت سی فیملی جو ہے وہ اہل حدیث سے تعلق رکھتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا کہ جن کچھ لوگوں کو ہم بہت معتبر سمجھتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ وہ ویسے نہیں ہیں، یہ دو واقعات ایسے ہیں کہ میں نے اس کے بعد جب تھوڑا سا ہوش سنبھالا اور اشفاق احمد ممتاز مفتی اور دیگر مطلب جو بڑے لوگ ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی یا یہ لوگ، ان تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے تھے، مجھے یہ لگتا تھا کہ اگر وہ لوگ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو پھر لازمی ہے کہ وہ آج بھی ہوتے ہوں گے، تو میں نے ان لوگوں سے ملنا شروع کیا، ان کو ڈھونڈنا شروع کیا، اور ایک چیز میں نے اپنے اوپر عائد کی رکھی شروع سے کہ اگر سچ ہے اور میرے عقیدے کے مخالف ہے تو میں اسے تسلیم کروں گا، اور میں مطلب سچ یہ مجھے ملا کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جنات ہوتے ہیں، جنات نہیں ہوتے، نہیں ہوتے؟ جی بالکل نہیں ہوتے، نہ جادو ہوتا ہے نہ جنات ہوتے ہیں، بری نظر ہوتی ہے، بری انٹینشن ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا جی، عبداللہ آپ کا سوال ہے کہ فیوریٹ صحافی آپ کے کون سے اور فیوریٹ کالم نگار؟ فیوریٹ صحافی اور کالم نگار، مجھے کسی آپ اپنے زمانے میں فیوریٹ شاید نہیں یہ ہیں؟ نہیں میں اپنا فیوریٹ نہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا صحافت تو کیا کی ہے جی، بس نوکری اچھی مل گئی ہے اور گورنمنٹ جاب میں اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جاب مل جائے، کچھ پیسے مل جائیں گے، تو بس اتنا کافی ہوتا ہے، بندہ کسی ٹائم پہ آ کے بہت زیادہ کوشش نہیں کرتا۔ مجھے کسی زمانے میں شاید مسعود صاحب بہت اچھے لگے مگر انہوں نے اپنا اسٹینڈرڈ بلاک کر دیا، مطلب وہ اسٹینڈرڈ پہ قائم نہیں رہے۔ طلعت حسین صاحب مجھے بڑے اچھے لگے، بڑا اچھا پروگرام کرتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد کالم بڑے اچھے لکھتے ہیں، آج کل ڈان پہ بھی آتے ہیں، میرا ایک ذہن سے نام اتر گیا ہے، بتائیے جی ڈان پہ کون کون آتا ہے؟ وسعت اللہ خان صاحب جی، وسعت اللہ خان صاحب کا انداز مجھے بہت اچھا لگتا ہے، ان کی بات، ان کی ریسرچ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ اسی طرح اگر سٹائل کے حوالے سے دیکھا جائے تو مجھے ندیم ملک صاحب اچھے لگتے ہیں، جن کے اندر دھیما پن ہے، انہوں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ کسی کو لڑانے کی کوشش کی ہو، کسی کے آگے کوئی آرگیومنٹ رائز کرنے کی کوشش کی ہو، ان کا سوال سٹرونگ ہے، ان کا کانٹینٹ سٹرونگ ہے، آرام سے بات کرتے ہیں، پولائٹلی کرتے ہیں، مگر کمال کرتے ہیں۔ یہ سب تو آپ بھی کرتے ہیں آرام سے پولائٹلی۔ مگر ان کے پاس سما کی سکرین ہے، ہمارے پاس نہیں ہے نا، بڑے بندے کو بڑا ماننا چاہیے جی، لیکن ان کے پاس کچھ ہوگا تو وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کو اتنی عزت ملتی ہے، لوگ ان کو دیکھتے ہیں۔ بشرا بی بی کا انٹرویو دیا، وہ بشرا بی بی مجھے کہاں انٹرویو دیتی ہے؟
آپ بولیں گے تو دے دیں گے، کوئی بات نہیں. اچھا جی، اب گروپ کے حوالے سے کچھ سوال ہیں. مسز حنیف پوچھ رہی ہیں کہ پری اپروولس کو کوئی نصیحت کریں گے آپ؟ ہاں، پری اپروولس کو ہم نے بہت دیکھ پرکھ کے اور مستقل مزاجی ان کی دیکھی ہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو پری اپروول دیا ہے. تو کچھ لوگ اس کا ناجائز فائدہ کبھی کبھی اٹھاتے ہیں اور اس کو کوشش کرتے ہیں کہ کیش کریں. اگر وہ نہ کریں تو ان کی امیج زیادہ بہتر ہوگی، کیونکہ پری اپروول تو لکھا ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ان کی اپنا کام ہے، تو وہ اپنی امیج کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. اگر اس پہ تھوڑا سا وہ کانشیس رہیں تو ان کی امیج کے لیے اچھا ہے اچھا اور جی، ہمارا اور جو اعتماد بھی باقی باہر رہے گا. ممبرس، باقی ممبرس کو کچھ شکایت ہوتی ہے کہ پری اپروولس کی ہی پوسٹ اپروو ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے ان کی پوسٹ نہیں وہ تو اپروو پری ہوتی ہیں، اپروول کچھ ہوتی ایسا؟ ہے، وہ تو پری یہ جو اپروول نہیں ہوتی ہے. ہے اچھا پری دیکھیں جی، اپروولس. اب تو آپ خود ایڈمن ٹیم کا حصہ ہیں. آپ نے خود مجھ سے بات کی کئی بار اپروولس کے حوالے سے. میں نے آپ کو کیا گائیڈ کیا تھا جب آپ ایڈمن بنی تھی کہ کون سی پوسٹ اپروو کریں، دن میں کتنی کریں؟ ذرا آپ بتائیں کہ ہمارا کیا کرائٹیریا ہے. سوال پہلے سے مجھے تو نہیں پتا تھا نا. ہمارا اب ہاں جی، اب آپ بتائیں. سب سے پہلی بات کہ گروپ رولس کو فالو کرنا ہے آپ کو. ایک دن میں آپ صرف 2 دے سکتے ہیں، اور گروپ رولس جو ہے وہ لوگ جو ہیں ان کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. مطلب اگر اس میں کہا گیا ہے کہ 1 سے 2 لائنس کی آپ نے پوسٹ نہیں کرنی ہے، جو چھوٹے چھوٹے آپ سوال پوچھتے ہیں، تو زیادہ تر پوسٹ ایسی آتی ہیں جو 1 سے 2 لائن پہ مشتمل ہوتی ہیں، جن کا کوئی مطلب مقصد نہیں ہوتا اتنا، وہ آتی ہیں. پھر سیکنڈلی لنکس بہت شیئر کیے جاتے ہیں، وہ ہم نہیں اپروو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت طویل پوسٹ بھی ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی جو پڑھ کے صحیح لگتی ہے وہ کر لیتے ہیں، لیکن تب بہت لمبی جو ہوتی ہیں ان کو نہیں کیا جا سکتا ہے. اور بھی بہت ساری ہیں، کچھ رومن اردو میں آتی ہیں، وہ بھی نہیں ہم اپروو کر سکتے ہیں. اچھا، آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ 2 کی اجازت ہے، تو کئی لوگ 2 سے زیادہ ہوں دے دیتے ہیں، تو میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ اگر وقفے وقفے سے آ رہی ہیں، جیسے اگر صبح میں آ رہی ہیں اور اس کے بعد کچھ گیپ کے بعد شام میں آ رہی ہیں، تو ہم وہ کر سکتے ہیں. مطلب کوشش ہماری یہ تھی کہ جہاں پہ ہم ہوں، کسی کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں ہم یہ کریں. یہی بات میں نے آپ سے کہی تھی. اب جی مجھے یہ جی. سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کو شکایت کیوں ہے. لوگ یہ دیکھیں، سب سے پہلے وہ شیئرڈ پوسٹ کریں گے، لمبی پوسٹ کریں گے، رومن میں کریں گے، بال سے شیئر کر دیں گے. ان چیزوں پہ تو ہم واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے. دوسری چیز یہ ہے کہ فوج کے بارے میں کریں گے. فوج اور یہ جو ہماری ایجنسیز ہیں، ان کے بارے میں ہم سے بحث برداشت نہیں ہوتی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ کوئی ان کے فیور میں کرتا ہے یا ان کے اگینسٹ کرتا ہے. دونوں میں ایک ایسی جنگ شروع ہوتی ہے کہ ہم سے کنٹرول نہیں ہوتی. آخر میں 1-2 لوگوں کو بلاک کرنا پڑتا ہے یا پوسٹ بند کرنی پڑتی ہے. یہ ہم متعدد تجربے کر کے دیکھ چکے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا بھائی. تو پھر آپ اس طرح کے کام، مطلب جو آپ کو پتا ہے کہ ہم سے نہیں مطلب ہم سے کیا، ہم تک خود ہم برداشت کر بھی لیں، آپ کے باقی جو گروپ کے کولیگز ہیں، ممبرز ہیں، ان سے برداشت نہیں ہوتا. تو ممکن ہی نہیں ہے. پھر اس طرح کی سچویشن میں ہم کیسے مینج کریں؟ دوسرا یہ ہے کہ کچھ فرقہ واریت پہ ٹچ کی ہوئی ہوتی ہے ان کو. اچھا، اب کچھ لوگوں کو بہت لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کے لیے یہ حق کی بات ہے، یہی عین اسلام ہے، دوسرے کو نہیں لگ رہا ہوتا. اچھا، اب اس پہ کیا کریں گے؟ آپ دوسرے کا سر کھولیں گے؟ اچھا، دوسری ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کے توسط سے اقرا کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اذان ہو رہی ہے، اگر ہم تھوڑا سا بریک کر لیں. جی. اور عائشہ کہہ رہی ہیں مسز حنیف کو کہ میرے سوال پہنچائیں، تب تک آپ عائشہ صاحبہ کے سوال لیں. جی، وہ میں اپنی اسسٹنٹ سے لکھوا رہی ہوں. چلے، میری طرف اذان ہو رہی ہے، تب تک آپ یہ بتائیں کہ آپ کا پہلا تجربہ ہے گروپ میں لائیو آنے کا اور انٹرویو لینے کا، یہ کیسا رہا؟ میں پہلے تو بہت نروس تھی جب آپ نے کہا کہ میں لوں. پھر میں نے چیک کیا اپنا کیمرہ نہیں آیا، پھر میں نے دوبارہ اپڈیٹ کیا، پھر آ گیا. اور پھر مجھے سمجھ ہی نہیں آیا تھا، میرے ہاتھ تو ٹھنڈے ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد اب ٹھیک ہے. اور آپ کے گھر والوں کا کیا تھا؟ ان کو لگ رہا تھا کہ آپ کر لیں گے؟ اعتماد دیا گیا؟
میں نے کہا جو کرنا ہے خود ہی کرو, ہم کچھ نہیں کہہ رہے. کوئی ہیلپ میں نہیں نے کی گئی آپ کی؟ سیرش کو میں نے کہا کہ اس پوسٹ پہ آپ ممبرس کو مینشن کر دو, تو کہتی مجھ سے ہوتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا اچھا سوال ہی لکھ دو, وہ میں کیوں لکھوں, خود لکھو. اب مجھے چھیڑ رہی ہے, تنگ کر رہی ہے, میرے آپ کی بال بھی امی کہہ کھینچ رہی ہیں رہی کہ ہے. سارے اسسٹ کر رہی ہیں؟ کیا؟ آپ کی امی کہہ رہی ہیں کہ سارے اسسٹ کر رہی ہیں؟ اب کر رہی ہے, پہلے نہیں کر رہی تھی. یہ دیکھو پھر مار رہی ہے مجھے. امی کہیں گئی ہوئی تھی, تو میں اس کو بولی جا رہی ہوں کر لو, خود کرو, میں کیوں کروں, ایسے ایسے بول رہی تھی مجھے. مجھے کہا جاتا ہے تم وہاں کی ایڈمن ہو, وہاں کے ایک ماڈریٹر, یہ گھر میں نہیں ہو. یہ بھی مجھے روز سننے کو ملتا ہے. اچھا, اذان ختم ہو گئی, دیکھیں ہم کرتے ہیں کنٹینیو. جی کیا سوال تھے پھر آپ کے؟ عائشہ صاحبہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر آپ کو چانس ملا جیو اور آج نیوز کے بیچ, تو آپ کیسے جوائن کریں گے, اور اگر آج آپ کو میں کوئی ٹاک شو کرنا ہو تو اس کی پنچ لائن کیا ہوگی؟ پنچ لائن کیا ہوگی؟ ویسے میں نے عائشہ ایک چیز دیکھی ہے کہ پنچ لائنز جو ہوتی ہیں نا, ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہت کیچی ہوں, منفرد ہوں. مجھے لگتا ہے پنچ لائن عام سی ہونی چاہیے, اور مطلب ایسی چیز ہونی چاہیے جس کے بارے میں لوگ مطلب بہت عام سی ہوتی ہے. اگر اس کو آپ عام سی بات کو سامنے رکھتے نا, تو وہ بالکل خاص ہو جاتی ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ کوئی بہت موٹے موٹے نام رکھیں کسی چیز کے. اگر آپ کا کوکنگ شو ہے, کھانے پکانے کے حوالے سے ہے, تو آپ نے ضرور اس کو کرنا ہے کہ دا کوکنگ شو وتھ فلاں فلاں فلاں. آپ اس کا نام رکھیں کھانا پکانا. اس میں کیا عرض ہے, ہر بندے کو سمجھ بھی آئے گی کہ کیا ہے, اور لوگوں کو اپنائیت بھی محسوس ہوگی. اچھا جی, کوئی صدیق صاحب پوچھ رہے ہیں وائس آف بلشنگ کون؟ پتہ نہیں اب آپ کا کہہ رہے ہیں کہ میرا کون کہہ رہے blushing؟ ہیں. میں نے اچھا لکھا نہیں, چلیں جی, خیر جو نیکسٹ بھی ہے. چلتے ہیں. اچھا, ایک چیز اور ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں اختر رضا سلیمی صاحب, انہوں نے کالم لکھنا شروع کیا, اور دیکھیں کتنا انٹرسٹنگ انہوں نے اس کا ٹاپک دیا ہے. اس کا ٹاپک ہے کالم کلوچ. گالم کلوچ صحیح ہے, جیسے ہوتا ہے, انہوں نے دیا ہے جی کالم کالم کلوچ. کلوچ. تو ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ کو بہت ہی یونیک نام ڈھونڈے, نہ عام چیز پہ آپ کام کریں, وہ بہت اچھی ہوتی ہے. تو جس طرح شیخ رشید کہتے ہیں سمپل سویٹ, اور کیا کہتے ہیں جی, وہ چار ایسے ہیں ان کے کوئی. فیصل نیکسٹ صاحب بھی ہے سن رہے تو ہیں. پہلے فیصل احمد بھائی بڑی صاحب. خوشی ہے جی, فیصل صاحب بڑی خوشی ہے کہ آپ نے جوائن کیا ہوا ہے. اگر آپ کوئی سوال پوچھیں گے تو ہم اس کو اپنا اعزاز سمجھیں گے. فیصل صاحب مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں جی. ملتان میں ان کے ساتھ کوئی گپ شپ ہوئی, مجھے تو لگتا تھا کہ یہ بڑے زیرک انسان ہے. فیصل صاحب کو بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ میری سوچ بھی کچھ اچھی ہے. میرے ابو کو بھی بہت خوشی ہوئی تھی آپ سے مل کے. تھینک یو سو مچ. ہمیں بھی تھوڑی سی ہوئی تھی. اچھا, بس تھوڑی سی. اچھا جی, طفیل احمد صاحب ہیں, وہ کچھ ملکی مسائل کی طرف ذکر ہے ان کا. وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ملک میں بجلی کے بحران کا اصل ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ میں لوگوں کو جی, ہم لوگوں نے واہ, کوڑے ڈالے ہیں, ہم نے بجلی چوری کی ہے, ہم نے ہم تو نہیں ڈالے نا. بس وہی بات ہے نا جی کہ خشک کے ساتھ وہ گیلی کے ساتھ خشک بھی جاتا ہے, یا خشک کے ساتھ گیلا بھی جاتا ہے. بات وہی ہے, جس بندے کو موقع ملا چوری کرنے کا اس نے کی, جس کو موقع ملا کنڈا ڈالنے کا اس نے ڈالا, جس کو موقع ملا میٹر چینج کرنے کا اس نے کیا, جس کو موقع ملا میٹر کو رکوانے کا اس نے روکا. پھر اس کے بعد جو امپلائیز ہیں, حکومت کو تو چھوڑے, حکومت تو بہت بعد میں آتی ہے, وابڈا کے جو امپلائیز ہیں سب سے پہلے انہوں نے مفت بجلی اپنے کھاتے میں ڈالی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد ان کا بل ہی نہیں آتا, پھر ان کی ریڈنگ میں وہ گڑبڑ کرتے ہیں, پھر ان کو ریکوری کے لیے بھیجتے ہیں, وہ گڑبڑ کرتے ہیں. یہ دو لوگ, پہلے ہم لوگ خود اور دوسرے امپلائیز جو کہ ہم میں سے ہی ہیں, ان کا سب سے زیادہ مسئلہ ہے. اور سوال کچھ ممبرس اگر پوچھنا چاہیں تو؟ نظر نہیں آ رہا, تو میرا بیک گراؤنڈ بہت وائٹ ہے, پیچھے سوال نظر ہی نہیں آ رہے. عائشہ کہہ رہی ہے نا دی پنچ لائن ہونی دل دیاں گلاں.
ਇਹ ਮਾੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਲ ਦੀ ਕੋ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ, ਅਗਲਾ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ करके टुर जाए तो फिर किदियां दिल दियां गल्लां। फैसल साहब ने कुछ बात की है जी, हम तो आपको देख देख कर खुश हो रहे हैं, सालगिरह मुबारक और बहुत सी दुआएं। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, और मुल्तान की सिटिंग के बाद मेरा बड़ा दिल चाहता है कि किसी दिन हम दोबारा बैठें और कुछ उसी तरह की गुफ्तगू हो। जी सवाल और ख़त्म हो गए हैं? मेरे पास जो पोस्ट पे थे वो तो खत्म हो गए, अब लोग कुछ पूछ रहे हैं पर जी मुझे नजर काफ़ी नहीं आ रहे। लोगों के क्वेश्चंस हैं, अगर तो हम क्वेश्चन ले सकते हैं तो वेल एंड फाइन, हम्म, और अगर नहीं ले सकते तो फिर हम फरार हो जाते हैं। मुझे नजर नहीं आ रहे सवाल आपके। जी मुझे नज़र आ रहे हैं, बर्थडे का गाना सुना दें मरियम, गाना शाना मुझे आता नहीं है। हाँ, एक मैंने तो ये गाने कि की ये फरमाइश की थी। पोइट्री और ये जो गाना है ना, ये मेरे बस की बात ही नहीं है, मुझसे होता ही नहीं है। लिहाजा वो बात करें जो मुझसे हो जाए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा, रेहान खटक साहब कह रहे हैं आपके नाम के साथ ही सुहेल साहब ने बिजली चोरी पर तज्जिया शुरू कर दिया। अच्छा, किसको कह रहे हैं पता नहीं, ये तो समझ नहीं आ रही। अच्छा, आज किसी ने पूछा था एक बर्थडे पोस्ट पे कि आपको किंग एडमिन क्यों कहते हैं, किंग तो मैंने एडमिन उनसे कहा क्योंकि जी जी। आपका सरनेम ताज है और ताज किंग के पास होता है, इसलिए मैंने जवाब दिया था। सही जवाब था। आपने बड़ी बड़ी अच्छी लॉजिक आपने पेश की है, मगर ये इरम चौधरी साहिबा की शरारत थी, जिसे तमाम लोगों ने ऑन कर लिया। अच्छा, दूसरी एक दिलचस्प बात यह है कि कुछ लोगों को ना नाम दे दिए जाते हैं, तो उससे कुछ लोग घबराते हैं और कुछ उसको एंजॉय करते हैं। जो लोग एक्सट्रोवर्टेड होते हैं उसको एंजॉय करते हैं। हमारा एक क्लास फेलो था, वो बहुत काला था, तो उसको कोई किसी ने ऊपर काला कहा कि नहीं कहा, बहरहाल उसने वो अपने नाम के तौर पे वो कहता था कि भाई वो फलां बंदा तो कह रहा था कि काले ने ये किया है, वो उसको हम्म, एंजॉय करता था बड़ा। अच्छा, उसके बहुत से दोस्त थे। हालांकि हमारे यहाँ कोई ऐसा बंदा होता तो वो कहता जी लोग तो मुझे काला कहते हैं, मैं तो बदसूरत हूँ, और उसको कोई लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो वो बड़ा परेशान होता। उसके सबसे ज्यादा दोस्त थे। एक दिन टीचर ने उसका मजाक बनाने के लिए उससे पूछा कि भाईजान ये बताएं कि आप चेहरे पे क्या लगाते हैं, तो उसने बड़े एतमाद से जवाब दिया कि सर चेरी ब्लॉसम। समझ टीचर आई है रॉक। आपको? नहीं, टीचर शॉक्ड हो गई, स्टूडेंट रॉक। हाँ, बस कुछ ऐसा ही हुआ। फैसल साहब का एक और कमेंट अच्छा है जी। जी, आज जावेद हाँ, साहब ने हफ्ते की शायरी पोस्ट पर मैं आपको भी ये पूछने डेडिकेट वाली किया। हाँ सर जी, मुझे ना, कोई शायरी पसंद बिल्कुल नहीं। नहीं आती है। हाँ, मुझे कहाँ आती है जी शायरी, बिल्कुल नहीं। वो बचपन में कुछ शेर सुने हुए थे, वो उनमें से कोई याद करने की कोशिश करता हूँ कि मोहम्मद से वफातू ने तो हम तेरे हैं के अलावा। वो एक शेर सा था, पता नहीं मुझे ठीक याद है या नहीं, बस आपकी फरमाइश पे मैं बयान करता रहता हूँ, पता नहीं ठीक ना हो तो माजरत। मकाम दो ही होते हैं आज़ाद मनश इंसानों के, या तख्त मकाम आज़ादी का, या तख्ता जगह आज़ादी की। वाह 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 वाह। वो एक और भी है, शायद मुझे भूल हम्म, जाए दरमियान में। इश्क करने के भी कुछ आदाब हुआ करते हैं, खुश्क आंखों में भी सैलाब हुआ करते हैं। तो भूल गया मुझे। आलिया साहिबा कुछ कह, आलिया मैम क्या कह रही हैं? शेर वाली बात के अलावा कुछ कहिएगा जी, मैं पहले ही बड़ा परेशान होकर सुनाया मैंने। स्क्रीन पे सिर्फ मैं जागती नजर आ रही, आंखों क्यों में आप क्यों नहीं बेख्वाब नजर हुआ आ रहे? करते। मैंने पर्दा किया हुआ है आलिया साहिबा से, वो सुलेमानी टोपी पहन के। मैं नहीं चाहता वो मुझे देखें और मोमल डर जाए। कोमल बहुत फेमस है। अच्छा जी।
मोहम्मद हनीफ साहब पूछ रहे हैं कि सहाफ़त के लिए रिपोर्टिंग ज़रूरी है, आपने रिपोर्टिंग की? जी रिपोर्टिंग की है और सहाफ़त के लिए रिपोर्टिंग ही ज़रूरी है। जितने भी बड़े जर्नलिस्ट हैं आप हामिद मीर को देख लें तो वो अपनी पहचान के तौर पे ख़ुद को रिपोर्टर ही कहेंगे, चाहे वो ओसामा बिन लादेन का इंटरव्यू हो या कोई और इस तरह की चीज़ हो। तो एंकर होना इतनी बड़ी बात नहीं है, वो तो स्क्रीन पे आके कुछ बातें करनी है और वो तो ज़्यादा एक्टिंग है। तो आप इसे कह सकते हैं कि जो रिपोर्टिंग है वही असल चीज़ है। और सवाल नहीं, सही कह रही हैं, वाह वाह। वकास अहमद साहब कह रहे हैं कि गांधी साहब से इम्प्रेस लगते हैं। सर गांधी साहब अच्छे बंदे हैं, मुझे उनकी बातें अच्छी लगती हैं और सबसे अच्छी बात उनकी ये लगती है कि जो बात करते हैं लॉजिक के साथ करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप या मैं उनकी हर बात से इत्तेफाक करें, पर अगर एक बंदा लॉजिक दे रहा है तो यकीनन उसमें कोई बात है, बजाय इसके कि वो आपको कहे कि जब आपने कुरान के शुरू में ये कह दिया कि आप गैब पर ईमान लाएं, तो फिर और उसके आगे और क्या बचता है। रेहान खटक साहब फिर से सहाफ़त के बारे में पूछ रहे हैं कि अच्छे सहाफ़ी में क्या-क्या ख़ुसूसियात होनी चाहिए? हाँ, रेहान साहब अच्छे सहाफ़ी में सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो जो चीज़ उसको मिलती है ना, उसको रिपोर्ट करे, उसमें अपनी राय शामिल ना करे। मेरे एक सीनियर थे, हम लोग गए थे ख़वातीन खिलाड़ियों का इंटरव्यू करने के लिए, क्रिकेटर्स का, जिसमें सना मीर और ये बड़े लोग शामिल थे। तो उनसे उन्होंने पूछा कि आपके पास तो अ, वो है ही नहीं, फीमेल ट्रेनर्स ही नहीं है, तो इस पर आप क्या कहेंगी? तो उन्होंने कहा कि ये तो एक प्रोफेशनल मैटर है और ट्रेनर्स के साथ, मेल ट्रेनर्स के साथ हम एक सेफ डिस्टेंस से बहुत अच्छा काम करते हैं, हमें फीमेल ट्रेनर्स के ना होने का कोई दुख खदशा नहीं है। तो वापस आके उन्होंने उस इंटरव्यू की हेडलाइन लिखी कि खवातीन क्रिकेटर्स को ट्रेनर्स ना होने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। मैंने कहा सर ये क्या कर रहे हैं? कहते हैं वो बेवकूफ़ है, असी ते नहीं, असी ते कम दी गल लिखनी है, उन्हां नाल गलत हो रहा हो ते डर के नहीं बोल रही हैं। अच्छा जी। मैंने आज कुछ इंटरव्यू पढ़ा था किसी का, उसमें जो सवाल थे वो पूछूँ आपसे? जी, जी, पूछें। उसमें था कि स्पोर्ट्स से आपको कितना लगाव है? स्पोर्ट्स से हमने को बचपन में क्रिकेट थोड़ी-सी खेली, थोड़ी-सी फ्रिस्बी खेली, थोड़ी-सी बैडमिंटन खेली। अगर आप ये कहें कि वेदर और नॉट आई एम अ गुड स्पोर्ट्समैन तो द आंसर इज़ बिग नो। इतनी अच्छा। स्पोर्ट्स की है और स जितनी कि खुद को एक्टिव रखने के लिए ज़रूरी थी। साइकिल बड़े शौक से चलाई है, मगर मुझे रोड फ़ियर बड़ा था। तो मैं बड़े सुनसान इलाकों में जाके साइकिल चलाया करता था। पास से कोई अगर हॉर्न बजा के गुज़रता था तो मुझे लगता था कि रोड पे इसका हक पहले है, ये बेचारा गुज़र जाए, मैं पता नहीं क्यों आ गया हूँ। अच्छा जी। और सवाल था उसमें कि कोई नसीहत अगर आप कुछ करना चाहें? नसीहत मैं हमेशा एक ही करता हूँ जी और सबको करता हूँ और वो उसी बात से मैंने अपनी बात का आगाज़ किया था कि देयर इज़ नो एन ऑप्शन या जिसे आप कह सकते हैं कि सच का ना कोई नेमल बदल नहीं है। अगर आपने सच बोल दिया और सच बोलने की आदत आपने अपना ली है, इससे अच्छी और कोई बात नहीं। अगर आप नहीं बोलना चाहते, तो इतने अपने अंदर करेज पैदा करें कि आप कहें कि मैं नहीं बताना चाहता भाई आपको ये बात। झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मगर सच इस तरह के भी ना बोलें कि फसाद बनना शुरू हो जाए और बंदा कहे जी मैं ते सच कहना भावें उत्ते लड़ाइयां हो रही वो कहें जी ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਸੱਚਾ जी वो तो ਤੁਹਾਡੀਆਂ बुराइयां बड़ी करता है मैं तो कहना ही सच है भाई आप चुप हो जाएं आपसे पूछा है किसी ने उनसे कुछ साहिबा कह रही हैं, तेरा अच्छा एक शुक्रिया चीज़ और मैं कबूल। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि शायद रस्तू की बात है कि किसकी बात है उसके पास एक दोस्त आया उसने कहा जी कि फलां शख्स चौक में खड़ा होकर ना आपकी बड़ी बुराइयां बड़ी कुछ बातें कर रहा था आपके बारे में मैं कहा ठहर पहले मैंने गल ना दसी मेरे कुछ सवाल ने उन्होंने जवाब दे दे पहले ये बताओ कि तुमने बात सुनी है कहता जी मैं तो उड़दी उड़दी सुनी है मैंने कहा अच्छा ठीक है अच्छा पहले मुझे ये बताओ कि अगर मैं उस बात को सुनूंगा तो मुझे फायदा होगा कि नुकसान है मैं कहा जी ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ बड़ा दिल दुखेगा मैंने कहा तेन लगता है कि ये गल ठीक होनी
ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਉੜਦੀ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਯकीन नहीं, पता नहीं ठीक है कि नहीं, तेरी मेहरबानी मैंने दस ही ना। तो ये जिन लोगों को शौक होता है ना बातें सुनने का, गॉसिप्स हंटर होते हैं, तो यार हम जरा कान लगा के सुन लें कि मार्केट में चल क्या रहा है, ग्रुप में चल क्या रहा है, इनबॉक्स की गेम क्या हो रही है, कौन से स्क्रीनशॉट इधर से उधर हो रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने अपनी जिंदगी आजाद की होती है। भाई अगला बंदा स्क्रीनशॉट किसी के इधर उधर हो रहे हैं, अगला तो एंजॉय कर रहा है ना भाई, आपको क्या तकलीफ है, स्क्रीनशॉट लेके आपने अपना टाइम जाया किया, इससे बेहतर है आप भी अपने स्क्रीनशॉट ही बनवा लेते किसी के साथ। अच्छा जी। आयशा चौधरी साहिबा पूछिए, आपको जब गुस्सा आता है तो आप क्या करती हैं? भाई जब बात बहुत ये है गुस्सा आता कि है तो क्या गुस्सा, करती हैं? जी गुस्सा आता है तो मैं भी येल करता हूँ, चिल्लाता हूँ या गुस्सा करता हूँ, या फिर इस तरह की तो जो भी चीज़ गुस्से में बंद करती है बंदा करता है। अब ये अगर कोई कहे कि मैं मुझे गुस्सा ही नहीं आता या मैं गुस्से को बड़ा वो कर लेता हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। हमारा एक ड्राइवर हुआ करता था, किसी जगह गया इंटरव्यू देने, तो उन्होंने कहा जी आपको गुस्सा आता है? तो ड्राइवर ने कहा जी बिल्कुल आता है। उन्होंने कहा जी आपको पता है आप इंटरव्यू देने आए भाईजान, आपको पता है ये बात आपके अगेंस्ट जाएगी, ड्राइवर की नौकरी है, आपको गुस्सा आता है? ड्राइवर ने कहा जी इंसान मुरक्कब है, आग हवा पानी, इन चीज़ों का। और अगर आप ये समझते हैं कि चार अनासर हैं जिनसे सारी कायनात बनी है, उसमें आग शामिल है, मेरे अंदर भी आग शामिल है। अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे गुस्सा नहीं आता तो आप बेवकूफ़ होंगे और आप ये बात मान लेंगे। तो उन्होंने कहा जी हमें ड्राइवर चाहिए, आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बहरहाल ये है कि उसकी इस बात पे सिलेक्शन हुई कि उसने सच बोला, उसने कहा जी गुस्सा मुझे आता है, आना भी चाहिए, गलत बात पे गुस्सा आता है बंदे को, मगर ये है कि गुस्से को अगर आप ये कहें कि मैं कंट्रोल ना करूं और उसको इतना मैं अलाउ कर दूं कि गुस्सा आपको तबाह और बर्बाद करके चला जाए, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं नुकसान होना शुरू हो जाए, इस तरह के गुस्से को थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा काबू करना चाहिए। बल्कि काबू भी क्या करना चाहिए भाई, कि कोई बात है वो हो गई तो हो गई, अब क्या हो सकता है। पर कभी कभी गुस्सा जरूरी भी होता है, वरना लोग आपको बहुत मासूम समझ लेते हैं, और जो मासूम बंदा होता है उसको आते जाते थप्पड़ मार के चले जाते हैं। साइका मैम ने कोई गाने की फरमाइश की? गाना नहीं आंदा नहीं सी, मैनू आंदा ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਤੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ पता है वो गाने ਦਾ मुकाबला होया, जे मैनू गाना आंदा ਹੁੰਦਾ तो मैं आपको पता है अब मैं मैं लीडर इंतजार कर रही बंदा थी हूँ, आप मैं गाएंगे। फ्रंट से जी, मैं तो फ्रंट से लीड करने वाला बंदा हूँ, जो मुझसे गाने होता तो मैं पहले ही उसको लगा के अपने साथ उसके साथ लगाता कि जी इस तरह का गाए। जिन्होंने गाया अल्लाह, उनके साथ क्या किया लोगों ने? नहीं, सबकी अच्छी कोशिश थी जी। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि उन्होंने ग्रुप फेलोज़ पे एतमाद किया कि हम अपनी आवाज़ शेयर करेंगे, कोई मज़ाक नहीं बनाएगा, सुन के तारीफ़ करेगा, और एक दूसरे से भी बड़ा एतमाद मिला लोगों को। फैसल अयूब साहब ने जज भी बड़ा अच्छा किया। कुछ लोगों को एतराज़ात भी हैं, और एतराज़ात नाहिद खलील साहिबा की पोस्ट की जजमेंट पे भी आए और फैसल साहब की भी आए। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। खैर, आसिफ हमीद साहब भी कुछ सलाम दुआ कर रहे हैं जी। आसिफ हमीद साहब को मैंने कहा था जी कोई बर्थडे की ट्रीट आप दे दें, ले लें, नहीं तो आसिफ साहब घर से ही नहीं निकलते, अब क्या हो सकता है। आप कराची आए, हम देंगे आपको ट्रीट अच्छी सी। कराची में आता रहता हूँ जी, मेरे भाई का घर है कराची में, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बात पे कायम रहें। इरम मैम कुछ कह रही हैं। आयशा मैम भी कुछ कह रही हैं, कुछ नजर अच्छा नहीं आ चले रहा कोशिश आपके करेंगे, कुछ। बाद में कोई गा गूग है कुछ करेंगे, वो कहते हैं फैसल अयूब की तरह का गाना सुना दें, कोशिश करेंगे, अगर नहीं, मुमकिन हुआ उनकी तो तरह नहीं सुनाना बाद में प्लीज। रिकॉर्ड करके आपके पेश कर दें। फैसल साहब ने तो गिटार शिटार भी रखा हुआ जी, उन्हें अपने आप पे एतमाद है, वो कहते ने बाकी गल्ला छोड़ो तो खाली कॉन्फिडेंस चेक करो, फैसल अयूब साहब का कॉन्फिडेंस आला है जी। की ख्याल है आयशा साहबा, कॉन्फिडेंस से चेक करो सर। ये आसिफ साहब दूरों दूरों ही सर, ये ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਈਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਸੀ ਛੁਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਕੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। आलिया मैम क्या पूछ रही हैं?
عالیہ کہہ رہی ہیں جی سہیل کو بھی جواب دیں ورنہ سہیل نے رون لگ جانا، وہ جواب دیتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کے کو اکنالج کریں. پتہ نہیں اتنا لمبا کمنٹ کیتا کوئی لو کی گل کرو اسی نال بھی کیمرہ بھی آن کیتا تسی تے موبائل کو لیٹے کری جا رہے ہو کمنٹ ہے اس طرح تے نہیں نہ ہوندا ساڈے تے کوئی رحم کرو کوئی لو کی گل کو نکی جی ساڈی کازن نکی جی صاحب ہوسٹ ہے ایدے تے ظلم نہ کرو. کی بھی نکی نہیں ہوں. ਵਿਚਾਰੀ ਪੜ ਪੁੜ ਲੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ. کازن صاحب کچھ پوچھ کی رہے کہہ ہیں. رہے ہیں جی فیصل کی کہہ رہے ہیں فیصل صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. اچھا پہلے کراچی میں کراچی جو ہے ان کو تو دے دو. یہ تو پھکی پائے گی جی میڈم تنو فیملی نو رکھو جی روٹی انہاں دی بلاؤ. اچھا مجھے یہ بتائیں اکثر آپ کو پنجابی آتی ہے؟ سمجھ آ جاتی ہے تھوڑی تھوڑی، جو بہت فلو میں ہوتی ہے وہ تو بالکل سمجھ نہیں آتی، تھوڑی تھوڑی. یعنی آپ نے کراچی جا کے اپنی مادری زبان کو بلا دی ہے؟ میں نے کبھی بولی ہی نہیں پنجابی. سمجھ آتی ہے تھوڑی تھوڑی. دیکھیں شبانہ صاحبہ دیکھیں نا جی کیا مزہ تو نہ آیا نا آپ کی بچیاں پنجابی نہیں بولتی ہیں. اگلے انٹرویو میں مزہ تو تب آئے کہ یہ دونوں پنجابی بول کے دکھائیں. جگتوں کا جو سیگمنٹ تھا میں امی سے پوچھ پوچھ کے پوچھ رہی تھی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں سب، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. پوچھ رہی تھی اس پہ ہاں ہاں کرنا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے جی اب سوالوں کا کیا صورتحال ہے جی اب چلیے یا کافی ہو گیا کیا کہتی ہیں؟ آپ بتائیں. ختم ہو گئے سوال. کیا نام ہے اچھا ختم ہو گئے سہرش اور ویسے میرا دل چاہ رہا ہے کہ اگر میڈم آئیں شبانہ صاحبہ اور کچھ گفتگو کریں اسی کیمرے پہ سامنے آئے اور کوئی بات چیت ان کے ساتھ ہو جائے. امی آ سکتی. شاید. اور کچھ سوال. کشور صاحبہ کہہ رہی ہیں ہماری بات تو سن نہیں رہے ہم جا رہے ہیں. آپ نے کیا کہا ہے جی آپ بتائیں کشور صاحبہ. سہرش کو میسج کر دیں وہ دیکھ رہی ہیں یا دوبارہ کمنٹ کریں جی میں دیکھتا ہوں. کشور صاحبہ بات کیجیے آپ لکھیے میں دیکھ رہا ہوں آپ کیا کہہ رہی ہیں. آپ آ سکتے. امی کہہ رہی میں نہیں آئی. نہیں آ رہی. نہیں. اچھا چلیں جیسے ان کو ٹھیک لگے. اچھا عالیہ تو پیمنٹ کی بات کر رہی ہیں میڈم بس یہ گلا نہ کرو ساڑے نہ. مریم مغل اکثر آپ کی آواز کی تعریف کر رہی ہیں جی آپ کی آواز بڑی پیاری ہے دلکش آواز ہے آپ کی جی. مریم مغل صاحبہ کی تعریف قبول کریں. تعریف کر رہی ہیں جی آپ بڑی پیاری اور سویٹ ہیں. مجھے پتہ نہیں کیوں اپنی بہت ہنسی آتی مریم صاحبہ مریم کہہ رہی ہیں ویڈیو صحیح نہیں چل رہی ہے آپ کے نیٹ کا ایشو ہوگا. ہے. کشور صاحب بچے جو ہیں وہ ایک آدھ بچہ تو یہاں پہ دوسرے کا پتہ نہیں کہیں اور ہوگا تو یہ فرمائش چلے پھر کبھی کے لیے رکھتے ہیں انہیں بلا کے لانا پڑے گا دونوں کو اکٹھا. ادھر آؤ زنیرا ادھر آؤ آپ کو آنٹی بلا رہی ہیں. ادھر آؤ آنٹی کہہ رہی ہیں زنیرا کو بلائیں. جی نہیں آنا وہ جا رہی ہے جی واپس.
मैंने देखी है। हाँ वो कह, इधर आओ ना जुनैरा। वो कहती है जी ये आंटी जो है ना, ये जो बुला रही हैं किश्वर खाला, इनके बुलाने पे तो बिल्कुल नहीं आना। तेरे बुलाने पे आ जाओ। चलें देखते हैं, कोशिश करते हैं। इरम कह रही है मैं लाइव आऊँ तो हंस हंस कर बुरा हाल हो जाए। अब तो हम तो चाहते हैं इरम आप आए ज़रा सामने, हम देखें कि क्या होता है, थोड़ी सी हिम्मत करें ना। चलिए मुदस्सरा हम फातिमा कह रही हैं कि मैंने भी एक मैसेज किया आपको। किसको मैसेज किया है जी? शबाना को किया है, किसको किया है? इरम कल एक से बार फिर बर्थडे विश कर रही हैं। थैंक यू सो बट मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरा हाँ, तो शायद कमेंट्स बंद हो गए हैं मेरे ख्याल से, अब लोग नहीं कर रहे हैं सवाल। हाँ जी चलें, बस वो देख लें अगर कोई मैसेज आपकी अम्मी को शायद किसी ने किया है। कोई मैसेज आया आपको? जी ठीक है बेटा, नहीं। ठीक है, आंटी को नहीं बुलाते हैं। इधर आओ, आंटी कह रही है हमारे पास कैट भी है। नहीं देखनी कैट? लो जी, उसने कैट भी नहीं देखनी। चलें बस जी है ना फिर कैट कैट। शुक्रिया अदा करें जी, होस्ट आप हैं। थैंक यू सो शुक्रिया अदा मच। करें, मेरा भी शुक्रिया अदा करें, लोगों का भी अदा करें, उन्होंने आपको इतना टाइम दिया। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपका स्पेशली बहुत शुक्रिया। ने वक्त दिया, सब मेंबर्स ने वक्त दिया, सबने सवाल पूछे, बहुत मज़ा आया। पहला पहला इंटरव्यू बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।